हाँ, हमारा इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। दीन से जुड़े हुए, दुनिया से जुड़े हुए कई सारे सवाल हम सभी के जहन में होते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते कि ऐसे सवाल हम किससे करें जो इसका हमें सही जवाब दे। तो आपके ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं जो आपके दीन से, दुनिया से जुड़े हुए सभी सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलिमा सबा अंजुम, आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में, और दूसरी आलिमा हमारे साथ है शबनम अब्दुल मन्नान, आपका भी इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपके भी कोई ऐसे ही सवाल हैं तो हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर्स पर फोन मिलाकर आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। सबसे पहले शबनम जी आपसे बात करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं दीन की, दुनिया की बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं औरतों के जहन में, औरतों को लेकर के इस्लाम के से जुड़े सवाल होते हैं, और इसमें क्योंकि इस्लाम में बहुत बारीकी है, बहुत बारीक चीज़ें हैं जो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन यही होता है कि किससे पूछें, कहाँ जाएं, किससे ऐसे सवाल करें हम। तो अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में औरतों के, क्योंकि ये जो हमारा ख़ास प्रोग्राम है ये औरतों के लिए है, औरतों को वो लेकर के है, औरतों से जुड़े जो भी सवाल हैं, जो भी उनके जहन में सवाल होते हैं वो हमसे पूछ सकते हैं। तो जैसे हम इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में अगर हम औरतों की बात करें तो इस्लाम से पहले औरतों की किस तरह की हालत थी और इस्लाम ने औरतों को किस तरह इज्जत बख्शी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने पहले जो बात कही वो ये है कि इस्लाम में बहुत बारीकियां हैं जो हमें समझ में नहीं आती है जी। तो उसकी वजह यह है कि उन बारीकियों को हम इसलिए नहीं समझ पाते कि हमने इस्लाम को कभी समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम इस्लाम को समझेंगे तो इस्लाम जितना आसान मज़हब और इस्लाम जितना आसान तरीक़ा कहीं और हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस्लाम जो है वो कोई मज़हब का नाम नहीं है, इस्लाम एक सिस्टम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, तख्लीक किया, हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया और हमारे लिए इतनी बड़ी कायनात बनाई जिसमें ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, पानी, पहाड़, परिंदे, जानवर, ज़रूरियात की चीज़ें, ये तमाम चीज़ें बनाई और फिर उसमें इंसान को भेजा। ये तमाम किसके लिए बनाई? इंसान के लिए बनाई। फिर उस ज़मीन पर, उस दुनिया पर जीने के लिए एक प्रैक्टिकल बुक हमें दिया, तो उसी को कहते हैं सिस्टम। सिस्टम ऑफ लाइफ है वो, यानी इस्लाम सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो अब आप समझ लें कि और इस्लाम जो मज़हब है वो फितरत पर है, नेचर पर डिपेंड करता है। इंसान, अल्लाह ताला ने मुझ में, इंसान में जिस तरह की फितरत रखी है, जिस तरह की आदत रखी है, जो चीज़ें की है, उसी के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन भी दिया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन पॉइंट यह है कि वो इंस्ट्रक्शन को हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है। समझ गए? इंस्ट्रक्शन को कभी भी समझने की कोशिश नहीं की है, उसको सही तरीके से फॉलो करने की कोशिश नहीं की है। यही वजह है कि बहुत सारी जगहों पर हम जो हैं मुसीबतों में आ जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा लाइफ लाइन जो है, लाइफ गाइड जो है वो अलग है और हम चल अलग रास्ते पे रहे हैं। तो इसी वजह से हमें परेशानियां आ जाती है। इसी तरीके से औरत का जो मुद्दा है इस्लाम में, तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि क़ब्ल अज़ इस्लाम, इस्लाम के आने से पहले औरत के जो हालात थे, दुनिया बड़ी तहजीब याफ्ता थी। जैसे यूनान का मामला आप ले लें, यूनान हो या रोम हो या ईरान हो या हिंदुस्तान हो या फिर आपके एशिया हो या फिर आपके यूरोप हो, कहीं पर भी आप नज़र डालें और तारीख़ जब उठाकर देखेंगे औरत के मामले में, औरत के मुताल्लिक़ और औरत से रिलेटेड जो उनकी किताबें, उनकी जो सोच है, उनकी जो थ्योरी है, उनके जो अक़वाल हैं, उनकी जो बातें हैं और उनका जो प्रैक्टिकल अमल रहा है, जो प्रैक्टिकल वो करते रहे हैं इस्लाम से कब्ल, वो निहायत शर्मनाक रहा है औरतों के मामले में। अच्छा, निहायत शर्मनाक रहा है। यहाँ तक कि यूनान जैसा जिसको तहजीब तमद्दुन का सरताज कहा गया, यूनान को तहजीब तमद्दुन का सरताज कहा गया, तो वहाँ के मुफक्किरों ने, यूनान ने औरत को क्या खिताब दिया कि ये एक नबातात है, हैवाना, नबातात मतलब पेड़ पौधा है। अच्छा, या ये कहा गया कि ये हैवानात है, या ये कहा गया कि औरत जो है वो है माशरती हैवान है। मतलब इस तरह के खिताबात से औरतों को नवाजा गया, इंसान तक नहीं समझा गया।
اسی طریقے سے روم کی بات ہم کرتے ہیں تو روم بھی بڑا پہلے بہت آزاد خیال تھا, بہت زیادہ وہ تھا, جاہلانہ تھا, پھر وہ آزاد خیالی کے راستے پہ آ گیا. تو اس نے عورتوں کے بارے میں, وہاں تو یہ حالت تھی کہ عورتوں کا قتل تک جائز تھا, اور اس کے لیے کوئی قانون تک نہیں تھی کہ ہاں عورت کا کسی نے قتل کر دیا ہے تو اس کے لیے کوئی قانون بنا ہو اور اس پر جرم قائم کیا جائے اور اس پہ مقدمہ دائر کیا جائے اور اسے کوئی سزا دی جائے, ایسی کوئی بات نہیں تھی, بلکہ عورتوں کا قتل کرنا جائز مانا جاتا تھا کیونکہ اسے انسان شمار نہیں کیا جاتا تھا, وہ ایک جانور تھی, وہ حیوان تھی, یعنی اس وقت کوئی درجہ نہیں تھا عورت کا کسی طریقے, کسی بھی فیلڈ میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا. جب انسان ہی نہیں مانیں گے تو انسان کے جو دوسرے حقوق ہے وہ کہاں سے دیں گے, اس کو کہاں سے دیں گے, نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اگر ہم ایران کی بات کریں, ہندوستان کی بات کریں, تو ہندوستان میں جب ہم آتے تو ستی کا رواج تھا جی, کہ مرد ہے تو عورت ہے, مرد نہیں ہے تو عورت نہیں ہے. ودیانند سرسوتی ایک رائٹر ہے, ایک وہ فتویٰ دیتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں غلام ہیں, پہلے وہ باپ کے قبضے میں ہوتی ہے, پھر وہ شوہر کے قبضے میں ہوتی ہے, اور جب وہ بیوہ ہوتی ہے تو پھر بیٹوں کے قبضے میں چلی جاتی ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے. اسی طریقے سے جان پال جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ عورت کو لکھنے پڑھنے کا اور عورت کو سیکھنے کا اور سکھانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. عورت محکوم تھی, محکوم ہے. اچھا, یہ بڑے بڑے مفکروں کے اقوال میں بتا رہی ہوں, جو اسلام سے پہلے جو حالات عورتوں کے تھے اس کے بارے میں بتا رہی ہوں. اسی طریقے سے جو آج بہت بڑے عورتوں کے بہت بڑے وہ بنے ہوئے ہیں, وکیل بنے ہوئے ہیں یورپ, جہاں عورتوں کی آزادی پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے, اور عورتوں کی آزادی کو اس کی تقلید کرتے ہوئے ہم بھی عورتوں کی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں اور بلند کر رہے ہیں, اور انہی کی تقلید کرتے ہوئے. تو یورپ کا یہ حال تھا کہ 100 سال پچھلی صدی تک کی یہ بات ہے کہ عورت کو جو ہے فتنہ کہا جاتا تھا. عورت کو کیا کہتا تھا؟ فتنہ, شیطان. اور یہ کہا جاتا تھا کہ عورت جہنم میں جانے کا راستہ ہے, اگر آپ کو نیکی کرنا ہے تو عورت سے دور رہیے, عورت سے کسی طرح کا تعلق مت رکھیے, اس طرح. تو عورت جو تھی, اسی طریقے سے اگر ہم بدھزم کی بات کریں تو بدھزم میں کوئی صحیح بھکشو اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ عورت کو چھوڑ نہ دے. عورت کے سے تعلق رکھتے ہوئے, عورت کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کبھی ایک اچھا بھکشو نہیں بن سکتا ہے. تو یہ ہمارے جو ہے بدھ مت کی حالات تھے. ہندوازم کی بات میں نے آپ کو بتا دی. تو ہر ادیان میں, ہر مذہب میں, ہر تہذیب نے عورتوں کو انسان ہونے کا درجہ ہی نہیں دیا, اسے محکوم سمجھا, یعنی اسے یوز کی چیز سمجھی. وہ ایک سامان تھی جسے ادھر سے ادھر ڈھکیلا جاتا تھا, جسے ادھر سے ادھر بیچا جاتا تھا. اس طریقے سے اس کا مذہب سے پہلے اسلام سے تھا. اور کسی طرح کے کوئی شبنم جی اور بھی بات کریں گے, جاری رکھیں گے اپنی باتیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ جودھ پور سے جڑی ہے, عذرا بانو. ہلو. ہاں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں عذرا, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں, میرا سوال ہے کہ میرے جیسے گھٹنوں میں درد رہتا ہے, دونوں گھٹنوں میں. جی. تو میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. تو میں نا سجدہ کرنے کے لیے آگے ٹیبل رکھ لیتی ہوں, چیئر کے آگے. جی. اور اس ٹیبل پہ سجدہ کرتی ہوں. جی. تو کیا یہ میری نماز صحیح ہے؟ جی. آپ کا کوشچن ہے کہ آپ بیمار ہیں, آپ کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے. عموماً آج کل جو لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے درد میں مبتلا ہیں, اور الحمدللہ اب بہت اچھا انتظام, مسجدوں میں بھی چیئرز رکھ دیے گئے ہیں تاکہ جو لوگ نماز میں نہیں جھک سکتے ہیں تو وہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آگے اگر آپ تخت رکھ لیتی ہیں یا ٹیبل رکھ لیتی ہیں اور اس پہ آپ بآسانی سجدہ کر لیتی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے, وہ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو, ہم اگر اتنے بیمار ہیں کہ آنکھوں کے اشارے سے صرف نیت کر لے اور آنکھوں کے اشارے سے بھی صرف اشارہ کرتے رہے تو بھی ہماری نماز ہو جاتی ہے. بس یہ ہے کہ نماز کی معافی نہیں ہے, نماز کی معافی نہیں ہے. ہر حالت میں ہمیں نماز پڑھنی ہے, اور چاہے جو انداز بھی آپ اپنائیں لیکن نماز ضرور پڑھیں, باقی کے ساتھ پڑھیں, وقت پر پڑھیں, اور نماز کو ضرور ادا کریں, اور نماز ہو جاتی ہے اس طریقے سے. جی صبا, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, شبنم جی نے ہمیں بتایا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کس طرح کے حالت تھے, تو انہوں نے کافی کچھ ہمیں بتایا کہ پہلے کس طرح سے ان کے ساتھ ظلم ہوتے تھے, کس طرح کا انہیں درجہ دیا گیا تھا, نہیں دیا گیا تھا. آپ اس بات سے کتنا اتفاق رکھتی ہیں, یا آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری بہن نے تو بہت اچھا بتایا کہ واقعی مذہبوں میں یہی حالت تھی عورتوں کی. انہوں نے گرایا تو بالکل گرا دیا, اور اٹھایا تو اسے مطلب ننگا کر دیا بالکل. تو لیکن اسلام نے ایسا نہیں کیا ہے. اسلام نے عورتوں کو بالکل وہ حق دیا جس کی وہ حقدار تھی, اور بلکہ دیکھا جائے تو عورتیں تو فائدے میں بھی ہیں.
اسلام کے طریقے سے دیکھیں تو پہلے یہ کہ اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں بنایا, اس کو کبھی بھی اپنی ذمہ داری کے لیے اپنے لیے خود محنت نہیں کرنی ہے. پہلے باپ کرے گا پھر شوہر کرے گا. کچھ لوگوں کو یہ اختلاف ہوتا ہے کہ بیٹوں کو دگنا اور بیٹیوں کو ہاف کیوں ملتا ہے, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بیٹی کو جو ملا ہے وہ پورا کی پورا اس کا ہے, نہ وہ اس کے خاوند کا ہوگا نہ وہ اس کے بچوں کا ہوگا, لیکن جو اس کے بھائی کو ملا ہے اس میں اس کی بیوی کا بھی حصہ ہوگا, اس کی ماں کا بھی حصہ ہوگا, اس کے بچوں کا بھی حصہ ہوگا, پلس اس کو ذریعہ معاش کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ عورتوں کو کتنا فائدہ ہوا, پلس اب اس کو شوہر کی حصہ داری میں سے بھی حصہ ملے گا. حالانکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کو اصلاح ہیں کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہو تو اللہ کے رسول نے کہا تب بھی. تو راوی کہتے ہیں کہ میں دل میں خواہش کر رہا تھا کاش میں ایک بیٹی کا ذکر کرتا, کہ اگر کسی پاس ایک ہی بیٹی ہو تو بہرحال. لیکن یہ دیکھیں کہ عورت کا مقام اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بڑھا دیا ہے, یہاں تک کہ باپ کو جنت کا دروازہ بولا لیکن ماں کو پوری جنت بول دیا, اس کی قدموں کے نیچے پوری جنت بتا دی. یہ عورتوں کا مقام ہمیں نظر آتا ہے. اور جہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے اور مردوں کو جو ہے قید نہیں دی گئی, یہ ساری بندشیں ساری چیزیں سب کچھ عورتوں کے لیے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں عورت کی فطرت کو سمجھتے ہوئے, مرد کی فطرت کو سمجھتے ہوئے ہی رکھی گئی ہیں ساری تمام چیزیں. اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, مجھ سے تو بہت سوال کیا جاتا ہے یہ کہ کہاں لکھا ہے اسلام نے کہ عورت گھر سنبھالے گی اور مرد جو ہے وہ بچہ نہیں سنبھال سکتا. لیکن میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کبھی مرد حاملہ ہوتا اور کبھی عورت حاملہ ہوتی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی ذمہ داری اور اس کی پرورش عورت کے اوپر ہے. اللہ نے مرد اور عورت کو برابر حقوق دیے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل برابر کے, ان کے طریقے کے حقوق ہیں اور ان کے, کیونکہ جب اللہ نے جس میں فرق بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے حقوق میں بھی فرق ہوگا. جی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے عورت سے اس کے گھر کے تعلق سے سوال کرے گا, مرد سے نہیں کرے گا. مرد سے اس کی جو ذمہ داری اس کے تعلق سوال کرے گا. اگر عورت کماتی نہیں ہے تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں کمایا یا اپنا ذریعہ معاش کا خرچہ خود کیوں نہیں اٹھایا. لیکن اگر مرد نہیں کماتا, اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھاتا, بچوں کا خرچہ نہیں اٹھاتا ہے, وہ اس کی طرف سے لاپرواہی برتتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عورت پر دیکھا جائے تو کوئی بوجھ ہی نہیں ڈالا ہے معاشرے کے اعتبار سے. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی, تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے بعد کیا ہوا, کہ عورت کو کس طرح سے عزت بخشی اسلام نے. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام نے عورت کو انسان ہونے کا درجہ دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں ذہن سازی کی اور یہ سمجھایا کہ عورت اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ ہم نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت ایک انسان ہے, مردوں کی طرح ہی ایک انسان ہے. تو جب انسان بنایا تو پھر انسان ہونے کے سارے حقوق دیے, اس کو سارے حق دیے, اور نہ صرف حق دیے مردوں کے برابر بلکہ کچھ پوائنٹ پہ مردوں سے زیادہ بھی دیا اس کو. اسی طریقے سے اسلام نے عورت کو نہ صرف انسان بنایا بلکہ جب زمانہ اسلام سے پہلے کا تھا تو عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا, تو اسلام نے اس کو علم حاصل کرنے کا حق دیا, تعلیمی میدان میں اس کو کارگر ہونے کا حق دیا. اسی طریقے سے عورت کو معاشی طور پر بالکل ٹوٹی ہوئی, کمزور تھی, محکوم تھی, اسی لیے وہ غلام تھی, کیونکہ جن کے پاس معاش نہیں ہوگا تو وہ غلام ہوگا. تو معاشی طور پر بھی اسلام نے اس کو حق دیا, حق مہر دیا, وراثت دیا, بہت کچھ دیا, اور اسے ذاتی طور پر مضبوط بنایا. اسی طریقے سے اگر ہم تمدن کی بات کریں تو تمدنی حق بھی دیے اسلام نے کہ اسے اپنا نکاح, اپنے طلاق, اپنی چیزوں, اپنی زندگی کو گزارنے کے جو حقوق ہے وہ عطا کیے. اسی طریقے سے جب ہم معاشرتی طور پر دیکھیں گے تو معاشرے میں بھی اسلام نے عورت کو عزت دلائی اور یہ کہا کہ عورت سے دوری برتنے سے معاشرہ صحیح نہیں ہوگا, بلکہ عورت آپ کی نصف ہے, گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور ایک آپ ہیں ایک وہ ہے, جب دونوں مل کر چلیں گے تب ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور خوشبو مجھے مرغوب ہے, یعنی عورت کو عزت بخشی گئی. اسی طریقے سے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملے کا جب آیا تو وہاں پر بھی عورت کو یہ عزت دی گئی کہ اسے ماں کا درجہ دیا گیا اور اس کے لیے کہا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت نیچے. دنیا کا کوئی بھی مرد ہو, کتنا بھی بڑا ہو, کتنا بھی پاورفل ہو, اگر وہ جھکتا ہے تو صرف اپنی ماں کے آگے جھکتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک پوائنٹ
ایک پوائنٹ مردوں پر درجہ دے دیا کہ ایک بوڑھی ناتواں کمزور عورت کے قدموں میں ایک مرد پڑا رہتا ہے، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، حاکم ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عقل مند ہو، چاہے وہ کتنا بڑا عالم دین ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی ماں کے قدموں میں جھکا رہتا ہے. اور ایک مرد کے نجات کا ذریعہ وہ بوڑھی عورت ہے جسے ماں کہا جاتا ہے کہ تم اپنی ماں کی خدمت کر کے اللہ اور رسول کو راضی کرو تاکہ تمہیں جنت ملے. یہ ہو گیا. تو جس فیلڈ میں بھی ہم دیکھیں اگر اسے تو یہاں تک کہ جب ہم معاشی میں آتے ہیں، جب کاروباری لائن میں آتے ہیں، تو بھی اسلام نے ہمیں اس میں بھی پوری طریقے سے اجازت دی ہے کہ ہم کما سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں اپنے دائرے میں. ہر کا ایک کرائٹ ایریا ہے. ہر دیکھیے کوئی بھی قانون جو ہوتا ہے تو اس میں ایک کرائٹ ایریا ہے. جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ مرد اور عورت گاڑی کے دو پہیوں کی طرح دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہے. تو کیا اسلام عورتوں کو مردوں کے برابر درجہ دیتا ہے؟ بالکل، اسلام مردوں کے برابر درجہ دیتا ہے. اسی لیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ ذکر کیا ہے، بار بار یہ کہہ کر بلایا ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو. وہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے لوگ مرد، اے مومن مرد، ایسا نہیں کہا، بلکہ ایسا نہیں کہا ہے، بلکہ ہر جگہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو. تو ایمان والے مرد بھی ہے، ایمان والے عورت بھی ہے. اسی طریقے سے لوگوں میں مرد بھی آ جاتا ہے اور لوگوں میں عورتیں آ جاتی ہیں. صرف اسی پوائنٹ پہ بات نہیں ہوگی، بلکہ اگر کوئی عورت ہے تو جس طرح مرد کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، عورت کو بھی حق ہے. جس طرح اسی طریقے سے اگر ہم عبادت میں آ جاتے ہیں تو جس طرح روزہ رکھنے سے جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا عورت کو بھی ملتا ہے. نماز پڑھنے کا جتنا ثواب مرد کو ملتا ہے اتنا عورت کو بھی ملتا ہے. کوئی بھی نیکی کا عمل مرد کو جتنا ملتا ہے عورت کو بھی ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم گناہ کی طرف آتے ہیں تو ایک کوئی زانی ہے، کسی نے زنا کیا ہے، تو جتنی سزا ایک مرد کے لیے مقرر ہے اتنی سزا عورت کے لیے بھی مقرر ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے کم ہے. تو یہ ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ عورت جسمانی طور پر کمزور ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ جانتا کہ عورت جسمانی طور پر کمزور ہے تو 100 کوڑے مرد کو بھی مارنے کا حکم ہے، 100 کوڑے عورت کو بھی مارنے کا حکم ہے نا. سنسار کرنے کا حکم مرد کو بھی ہے، سنسار کرنے کا حکم عورت کو بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر بھی وہ مرد کے برابر ہی ہے، تبھی تو اتنی سزا اس کے لیے بھی مقرر کی گئی ہے. جس طرح ایک گناہ کی سزا میں مرد جہنم میں جلے گا، اسی طرح عورت بھی جلے گی. تو ہر پوائنٹ پہ اگر ہم معاشرتی طور پر دیکھیں تو بھی ہمیں پوری برابری کا درجہ دیا گیا ہے کہ مرد پر جتنی ذمہ داریاں ہیں عورتوں پر بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے، عورت جو ہے وہ کسی کا ضمیمہ نہیں ہے، وہ کسی کا حصہ نہیں ہے، وہ بذات خود ایک وجود ہے. بذات خود وہ ایک وجود ہے. جس طرح مرد ایک وجود ہے، جس طرح مرد کہتا ہے کہ محمد، حسین، قاسمی یا فلاں، اسی طرح میں بھی کہہ سکتی ہوں شبنم، عبد المنان، میرا اپنا ایک وجود ہے. میں عورت ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں ضمیمہ ہوں اپنے شوہر کی، یا میں ضمیمہ ہوں اپنے باپ کی، یا میں ضمیمہ ہوں اپنے بھائی کی. بالکل بھی نہیں، میرا اپنا ایک وجود ہے. جی صبا، آپ کی بھی رائے لیں گے اس پر، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں دلی سے. ہلو ہلو، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی بتائیں، کیا سوال ہے؟ میرا نام مشتری بیگم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام مشتری بیگم ہے. جی میرے گھٹنوں میں بہت درد ہے. میں بیٹھ کے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں. میں جھکنے میں ایسا خالی ایسا جھک جاتی ہوں رکوع کے واسطے میں. یہ جائز ہے؟ جی جی ان کے سوال کا جواب دیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ہے چھوٹے سے بریک کا، تو بریک لے لیتے ہیں. ناظرین، یہاں پر ہم بریک کے لیے رک رہے ہیں، لیکن آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں. فی الحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے سارا جہاں ہمارا، ہماری اس نئے پروگرام میں. شبنم جی، جیسے ابھی ایک کالر نے ہمیں کال کیا تھا اور ان کا ایک سوال تھا کہ وہ ان کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، نماز صحیح سے نہیں پڑھ پاتی ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتی ہیں،
تو وہ جاننا چاہتی. یہ سوال کا پہلے بھی جواب دیا جا چکا ہے کہ نماز، دیکھیے نماز، خاص طور سے نماز کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ آپ کتنے بھی بیمار ہیں، کتنی بھی تکلیف میں ہیں، لیکن نماز پڑھنا ہے. تو نماز پڑھنے کے بہت سارے طریقے بھی ہے کہ اگر آپ کو گھٹنے میں درد ہے تو کوئی بات نہیں، کرسی پہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہی ہیں، اور جتنا آپ سے جھک سکتا ہے آپ خود کو تکلیف میں نہ ڈالیں. خود کو تکلیف ہے، کیونکہ اسلام کبھی بھی کسی کو تکلیف میں نہ ڈالتا ہے. اسلام بار بار کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا ہے. تو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے، جتنا جھک سکتی ہے، جتنا بیٹھ سکتی ہیں اتنے ہی جھکے، اتنا ہی بیٹھے. یہ نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ کر لیں پھر سے گھٹنے میں درد بڑھ جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جی صبا، جس طرح سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اسلام میں مرد اور عورتوں کی برابری کی بات کر رہے تھے کہ کیا درجہ ملا ہے، تو آپ جس طرح سے شبنم جی بتا رہی تھیں تو ان کی بات سے آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں، یا آپ کی اپنی اس پر کیا رائے ہے؟ میری بڑی بہن بہت اچھا بتا رہی ہیں اور مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے. جب یہ بتا رہی تھی تو میرے ذہن میں امہات المومنین کا جو ہے واقعہ چل رہا تھا. ان کی مثال آ رہی تھی کہ ہمارے لیے، عورتوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ کون ہو سکتا ہے، وہ امہات المومنین ہی ہو سکتی ہیں. تعلیم کا درجہ دیا اللہ کے رسول، وہ اسلام نے عورتوں کو. تو یہاں پہ حضرت عائشہ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ مردوں سے بڑھ گئی تھی علم میں. ان سے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ ان سے مسئلے پر بات کرنے آیا کرتے تھے اور ان سے کئی مسئلوں پر جو ہے بات کرتے تھے. اور ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسئلے پر فتویٰ دے دیا کہ ایسا ہے، پھر کسی صحابی نے آ کے ان سے کہا کہ ابو ہریرہ تو کہتے ہیں کہ ہر اس عورت کو اس طرح کرنا پڑے گا. تو حضرت عائشہ بولتی ہیں کہ وہ عورتوں کو جو ہے بال مونڈنے کا ہی حکم دے دیں. جب انہوں نے سنا کہ اماں عائشہ کی جو مسئلہ ہے یا ان کی جو رائے ہے وہ مجھ سے مختلف ہے، انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا، مطلب جو فتویٰ دیا تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ جو اماں عائشہ کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہے. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مرد کی عقل سے ایک عورت کی عقل بڑھ گئی. ام سلمہ اسی طریقے سے جو ہے وہ بھی تعلیم دیا کرتی تھی صحابہ کرام کو. اب بزنس کی بات کریں تو حضرت خدیجہ کا بہت اچھا مثال ہے ہمارے سامنے کہ وہ جو ہے ایک بزنس ویمن تھی، اور آپ وسلم جب پہلی مرتبہ شام کے سفر کو گئے تھے تو وہ حضرت خدیجہ کا ہی مال لے کر گئے تھے. ان کی امانت داری سے ہی متاثر ہو کے انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا. اور اگر سوشل اس کی بات کریں، مطلب سوسائٹی کی، یا ایک عورت قیادت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، تو یہاں پر بھی حضرت عائشہ کا جنگ جمل کا واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ لیڈر بن کر صحابوں کے باقی صحابیاتوں کے ساتھ، اور صحابیوں کے ساتھ جو ہے وہ گئی. اور بعد میں یہ الگ بات ہے کہ ان کی صلح ہو گئی حضرت علی سے. وہ بعد میں کچھ منافق لوگوں نے، کچھ ایسے جو باغی پسند لوگ تھے، ان لوگوں نے بعد میں مسئلہ خراب کیا، لیکن وہ لیڈر کی حیثیت سے بھی گئی. تو یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ اسلام نے ان کو یہ سارے حقوق بھی دیے. حضرت خدیجہ بزنس کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لائے، اس کے باوجود بھی ان کا بزنس ویسے ہی قائم رہا. ایسا نہیں کہ انہوں نے بزنس چھوڑ دیا ہو، اور اللہ کے رسول ان کے لیے کام کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ نبوت کے بعد ان کی پوری ذمہ داری، ان کا پوری توجہ جو ہے، ہر چیز ان کی وہ نبوت کی طرف تھی اور اپنے مشن کی طرف تھی. تو ہمارے لیے اس سے بڑا اور کچھ بھی نمونہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے یہ امہات المومنین موجود ہیں اور ان کی جو مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہر طریقے سے پردے میں رہ کے وہ مردوں کو تعلیم دے رہی ہیں. اچھا، اور چونکہ وہ مائیں ہیں. جی چلیے اور بھی بات کریں گے اس پر. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑی ہیں، آمنہ بیگم. ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں آمنہ، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے بڑے بیٹے ہیں، انہوں نے شادی کر لی ہے اپنی پسند سے. جی وہ ٹھیک ہے، مگر یہ لوگ سکون چین سے رہے، اپنے ہی مطلب الگ ہو گئے ہیں وہ. مگر وہ جو بہو ہے تو بہت تیز مزاج ہے، اس کے مزاج رشتے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ پڑھائی وغیرہ بتا رہے، زیادہ بہتر ہوگا. میں بہت پریشان ہوں. اچھا، بہو کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی یہ کچھ دعا جاننا چاہتی ہیں. دعا جاننا چاہتی ہیں. جی دیکھیے، جب گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل، کہ بیٹھ کر اخلاق سے بات کریں، انہیں سمجھائیں، اور ان کے لیے کوئی بھی خاص دعا نہیں ہے، بس دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میری بچی کو ہدایت دے کہ وہ گھر کو گھر سمجھ سکے، اور اس کی دلجوئی کریں. کیا پتہ وہ کسی چیز سے چڑھی ہوئی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کچھ وعدے کر لیتے ہیں، وہ شادی کے بعد مکر جاتے ہیں، تو عورت چڑچڑاہٹ میں پھر جھگڑے لڑائی شروع کر دیتی ہے. تو وجہ جاننے کی کوشش کرے کہ لڑائی جھگڑے کی کیا وجہ ہے، اور اخلاق سے وہ کرے، اور اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے موافق کر دے. جب جوڑا ملا دیا ہے تو اس کے اخلاق کو بھی ہمارے اعتبار سے بنا دے، اور ہمارے گھر کے مطابق اس کو ڈھال دے، اور زندگی کو سکون دے دے. یہی دعا کریں آپ. باقاعدہ کوئی دعا نہیں، استغفار وغیرہ پڑھتی رہیں. لیکن یہ ہے کہ لا الہ الا انت پڑھ سکتی ہیں. ہاں، استغفار بھی پڑھ سکتی. عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ آپ وسلم اپنی ہر مصیبت میں، ان کی روایت ہے یہ، اور بھی دعائیں ملتی ہیں، لیکن ان کی روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول جب پریشان ہوتے تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھا کرتے تھے.
تو یہ صحیح روایت ہے, سنن نسائی کی روایت ہے. تو آپ اپنے اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ کی تلاوت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر سکتی ہیں. یہ نہ کریں کہ 1.25 لاکھ مرتبہ 2 لاکھ مرتبہ کریں. یہ ہے کہ جب بھی ذہن آئے آپ کو, جب بھی مسئلے کی ٹینشن ہونے لگے, فوراً حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مصیبت کو حل کرے گا. اور استغفار بھی مصیبت کو ٹالنے کی کوئی چیز ہے. تو یہ ہے کہ کوئی خاص دعا نہیں ہے, لیکن یہ آپ کے لیے مصیبت ہے, تو مصیبت کو سوچتے ہوئے آپ اس دعا کا ورد کر سکتی ہیں اور اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اسے. جی, جیسے ہم بات کر رہے تھے برابری کی, لیکن اگر ہم درجے کی بات کریں کہ اسلام میں دونوں میں سے کس کا درجہ بلند ہے, جی, تو کس کا ہے؟ دیکھیے, اسلام نے تو ایسا نہیں کہا ہے کہ مرد بالکل دبا ہوا ہے یا عورت بالکل دبا ہوا ہے. اس کو ایک ترازو میں رکھ کے نہیں تول دیا ہے کہ مرد بھاری ہو رہا ہے یا عورت بھاری ہو رہی ہے. میں تو اس چیز میں بالکل بھی نہیں بولوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو بالکل ایک الگ حق دیا ہے اور مرد کو حق الگ دیا ہے. دونوں کے الگ الگ کام ہے, دونوں کے کچھ چیزوں میں وہ دونوں مشترک ہیں, لیکن کچھ چیزوں میں دونوں کے الگ الگ کام ہیں, ان کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے وہاں پر. تو جہاں تک حق کی بات ہے, اگر حدیث سے کہیں تو اگر ماں کی بات کریں تو اللہ صحابی نے پوچھا تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا تیری ماں تیری ماں تیری ماں, 4تھی مرتبہ کہا تیرا باپ. ماں کے اعتبار سے اور باپ کے اعتبار سے ماں کا رتبہ بڑا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کا کوئی رتبہ نہیں ہے. جنت کا دروازہ کہا گیا ہے, ٹھیک ہے جنت مل گئی, دروازہ نہیں ملا تو اندر داخل کیسے ہوں گے؟ تو اسلام نے دونوں کو ہی حق دیا ہے. یہ ہے کہ عورتوں کی حالت جو پست تھی اس کو اٹھائی ہے اور اس کو بالکل ایک بیلنس کیا گیا ہے. اور جو مرد اپنے آپ کو تکبر میں مست تھے اور تکبر میں بالکل مبتلا تھے, یا اپنے آپ کو کچھ دوسری دنیا کے مخلوق سمجھتے تھے کہ ہم تو پتہ نہیں کیا 30 مار خان ہے, سرخاب کے پر لگے ہیں, تو ان کو ڈاؤن کیا ہے, زیادہ نہیں اڑو, تمہارے یہاں تک حدود ہیں. تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کس کو زیادہ حق دیا ہے, لیکن ماں کا درجہ بے شک باپ سے بڑا ہے. جی, آپ کیا کہیں گے؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ جیسے ہم برابری کی بات کر رہے ہیں, درجہ کس کا بلند ہے؟ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے, جس کے اعمال اچھے ہیں, جس کے اخلاق اچھے ہیں, جس کا حسن سلوک اچھا ہے, جس کے ایمان اچھے ہیں, جس کے معاملات اچھے ہیں. تو یہ ذکر آتا ہے کہ جو تقوی والا ہے, جو تقوی میں بلند ہے. تو تقوی کا مطلب یہ کہ کوئی بھی ہر فیلڈ میں وہ نیک ہے. اگر وہ بزنس کر رہا ہے تو نیکوکار کی طرح کر رہا ہے, اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں بہت زیادہ خلوص ہے, سنتوں کی پابندی کر رہا ہے, معاشرے میں حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے, اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کر رہا ہے, اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کر رہا ہے, اپنے شوہر سے اچھا برتاؤ, یعنی ہر فیلڈ میں وہ بڑھیا ہے, تقوی والا ہے, تو وہ اللہ کے نزدیک بزرگی والا ہے. تو یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مرد کی اونچائی اور عورت کی نیچائی کو برابر کر دیا. یہ نہیں کہا کہ تم مرد ہو تو تم میرے لیے عزیز ہو, اور چونکہ تم عورت ہو تو تمہارے اعمال کو ہم سوچیں گے, اسٹے کریں گے, ایسا نہیں کہا, بلکہ ایک دم سے کہہ دیا کہ دونوں میں سے وہ میرے لیے بہتر ہے جس کا تقوی بلند ہوگا, جس کا تقوی بلند ہوگا. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے گا, فرعون اتنا بڑا پاورفل آدمی ہے نا, اور ان کی بیوی آسیہ, ٹھیک ہے, فرعون کافر ہے, جہنمی ہے, اور آسیہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نیک بندی ہے, بزرگ ہیں اور بہت بڑی شخصیت ہے. اور کہا فرعون جیسا بادشاہ اتنا بڑا, تو مرد تھا وہ, تو مرد کے زوم کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا مرد ہونا تمہارے لیے قابل فخر بات نہیں ہے, اور عورت سے یہ کہہ دیا کہ تمہارا عورت ہونا تمہارے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے, بلکہ میرے لیے تم بالکل برابر ہو. تم میں سے بلند اگر بننا چاہتے ہو تو بلند وہ بنے گا جس کے اعمال بلند ہوں گے, جس کے اخلاق بلند ہوں گے, جس کی نیتیں بلند ہوں گی, جن کے کردار بلند ہوں گے, جن کا حسن سلوک بلند ہوگا, جو ہر معاملات میں تقوی اختیار کرے گا, کہیں بھی رہے گا وہ اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلے گا, مجھے راضی کرے گا, اللہ کے رسول کو راضی کرے گا, اور دین و شریعت اور سنت کی پابندی کرتے ہوئے زندگی کو جی کر خود کو تقوی والے لوگوں میں شمار کرے گا, تو وہ میرے نزدیک بہتر ہے. تمہارا مرد ہونا میرے لیے عزیز نہیں ہے, نہ تمہارا عورت ہونا میرے لیے کوئی شرمندگی کی بات ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مرد کے غرور کو توڑ دیا, اور عورت کی جو نیچا پن تھا, عورت چونکہ عورتوں پر اتنا ظلم ہوا, عورتوں کو اتنا دبایا گیا, عورتوں کو اتنا نیچا گردانا گیا کہ عورتیں واقعی خود بخود سوچنے لگی تھی, وہ خود بخود ذہنی پستی میں چلی گئی تھی, اور وہ یہ سوچتی تھی. اور آج بھی جہاں مرد عورت کو ستاتے ہیں, وہ نیچرلی طور پر عورت ست جاتی ہے, نیچے ہو جاتی ہے, اور وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ میں اسی قابل ہوں. تو عورت کو یہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے عورت کی کہ تم کسی بھی طرح کم نہیں ہو مرد سے, تم مرد سے اور اونچے اور اونچا بڑھ سکتی ہو اگر تم نے تقوی اختیار کیا, اگر تم نے وہ تمام اعمال کیے جس کا اجازت میں دیتا ہوں. اور ان تمام کام, اصل میں تقوی کے معنی کیا ہے نا, کہ برائیوں سے رکنا,
اور اچھائیوں کی طرف بڑھنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ جانا، تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ حدود اللہ کی پاسداری کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کرائٹ ایریا بنایا ہے، جو فریم ہمارے لیے زندگی کا تیار کیا ہے، جو سسٹم تیار کیا ہے، اس سسٹم میں رہتے ہوئے زندگی کو جینے کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ ورنہ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ بات آتا ہے متقی، تو ہمارے تصور آتا ہے کتنی بڑی داڑھی ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح ہے اور اللہ اللہ ایک کونے میں بیٹھ کے کر رہا بندہ، اس کو تقویٰ نہیں کہتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمارے لیے سسٹم آف لائف بنایا، اللہ نے جو ہمارے لیے کرائٹ ایریا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے طریقے بنائے ہیں، اس طریقے پر چلتے ہوئے زندگی کے تمام حقوق کو ادا کرنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور برائیوں سے رکتے ہوئے۔ تو جو بھی جیسا کہ ابھی یہ صبا صاحبہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے بڑے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق جیسے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کر کے فتویٰ پوچھا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ صرف یہ نہیں کہ اسلامی معاشرے میں ان کو جو ہے حساب کتاب بھی بہت اچھا تھا، علم ریاضی بھی بہت اچھی ہے، وہ بہترین طبیب تھی، بہترین طبیب، مطلب ایک ڈاکٹر میں جو صلاحیت ہوتی وہ ان کے اندر تھی۔ اور آپ کو ایک بات بتا دیں، آپ کو یہ جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ جب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو وہ محض 9 سال کی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ صرف 18 سال کی تھی۔ تو اتنی چھوٹی عمر میں وہ اتنی فقیہ تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام ان سے مشورہ لیا کرتے تھے اور ان کے فتوے کو مانتے تھے۔ کسی صحابہ کی ہمت نہیں تھی کہ ان کے فتوے پر پھر جرح کرے، اچھا کسی کی ہمت نہیں، جیسا کہ انہوں نے بھی بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک فتویٰ دے دیا تھا، اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بہترین لیڈر تھی، جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ عورتیں کس کس، تو وہ ایک بہترین لیڈر بھی تھی۔ تو ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہمیں اسلام نے کچھ نہیں دیا، ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو جاننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس کے لائحے عمل کو اختیار کرے کی، وہ سسٹم کو ماننے کی جو اللہ نے ہمارے لیے طے کیا، اس کی کوشش نہیں کی۔ لہٰذا آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے، عورت ہو یا مرد، پستی میں ہے، کہیں بھی یہ پریشانی وہ پریشانی، محض اسی وجہ سے ہے کہ لائف کا جو انسٹرکشن ہے اس کو بھول کر، جو گائیڈ لائن ہے اس کو چھوڑ کر ہم الگ لائن پہ دوڑ پڑے ہیں۔ جی، یہی وجہ ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے عورتوں کے لیے آگے بڑھو، جی، کامیابی حاصل کرو، بالکل، لیکن ایک اچھے راستے پہ، سچے راستے پہ چلتے ہوئے۔ بالکل۔ لیکن اگر جس طرح سے آج کل کا دور ہے اس کی بات کریں، دور بدل گیا ہے، پہلے سے بہت الگ ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں بدل چکی ہیں۔ تو اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، پڑھائی کی بات کریں، تو اس میں اسلام کتنا سپورٹ کرتا ہے عورتوں کی پڑھائی کو لے کر کے؟ جی بالکل، تعلیمی میدان میں اسلام جو ہے 100% رائٹ دیا ہے ایک عورت کو جتنا مرد کو رائٹ حاصل ہے۔ اسی لیے اسلام کا جو پہلا لفظ نازل ہوا آسمان سے، جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے دنیا میں، تو پہلا لفظ جو انہوں نے کہا وہ کہا اقرا، پڑھو، پڑھو۔ تو اقرا ورڈ جو ہے عربی، جو لوگ عربک جانتے ہیں، یہ ایک کامن ورڈ ہے جو عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، مرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ بھلے یہ ورڈ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا، لیکن ایکچولی پوری دنیا کو پیغام دیا گیا تھا کہ تم پڑھو گے نہیں تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہاں پہ یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم مرد ہو تو پڑھو، تمہیں فوقیت حاصل ہے، تم مرد ہو، دنیا کے حاکم ہو، تم عورت ہو تو نہیں پڑھو، اور نہ ہی مرد کو اختیار دیا گیا کہ وہ عورت کو پڑھنے سے روکے۔ یہ ہے تعلیم۔ اسی طریقے سے حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، فرض کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ بس حاصل کر لے، فرض کہا گیا۔ اسی طرح یہ بھی کامن ہے کہ سبھی حاصل کرے، یہ نہیں کہا گیا کہ مرد کرے عورت نہ کرے۔ اسی طریقے سے آپ تیسری بات دیکھیں، آپ سب کی ایک حدیث ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ تم علم حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے۔ دیکھیں، چین اور عرب کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے، دو الگ تہذیب، دو الگ کلچر، دو الگ زبان، دو الگ باتیں، دو الگ فیس کے لوگ، دو الگ جسم کاٹھی کے لوگ، الگ کھان پان کے لوگ، ایک دم مختلف کلچر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں بیٹھ کر کیا کہا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ تم علم حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے۔ تو وہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مرد جائے عورت نہ جائے۔ تو یہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف دین کا علم مت حاصل کرو بلکہ دوسرے علوم کو بھی حاصل کرو، کیونکہ چین میں دین کا علم نہیں تھا، وہاں تو دنیا کا علم تھا، سائنس تھا، دوسری چیزیں تھی۔ کیونکہ چین کی جو حکمت ہے وہ بہت مشہور ہے، چین کی کہتے ہیں نا حکمت چین، فارسی میں کہا گیا ہے کہ حکمت چین جو ہے تو وہ بہت مشہور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں رہتے ہوئے کہا، وہاں پر بھی یہ بات نہیں کہی کہ عورت جائے مرد نہ جائے،
ہاں یہ الگ بات ہے کہ چونکہ عورتوں کے لیے جو ایک خاص انسٹرکشن اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر دی ہے کہ آپ لباس کا اس طرح اہتمام کریں، آپ اور مردوں سے اتنی دوری پر رہیں، اس طریقے سے رہیں، اس طریقے سے آئے جائیں، سورج غروب ہوئے تو نہ جائے، تو اس کی وجہ یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے کہیں تک نیچا سمجھتے ہیں یا ہمارے ساتھ سختی کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں، جب کسی موجد کا ایجاد بہت ہی اچھا ہوتا ہے، شاہکار بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس کے لیے انسٹرکشن زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ دیکھیے جب ہم کوئی پروڈکٹ خرید کر لاتے ہیں تو اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہینڈل وتھ کیئر، اور اس کو پھر انگلش میں بھی لکھتے ہیں، چائنیز میں بھی لکھتے ہیں، جاپانیز میں بھی لکھتے ہیں، تاکہ جو جس زبان میں سمجھے اسے سمجھ لے۔ اور یہی نہیں کرتے بلکہ اس کو نقشہ بنا کر بھی سمجھایا جاتا ہے کہ اس چیز کو ایسے اٹھائیے، ایسے رکھیے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ قیمتی سامان ہے، وہ شاہکار ہے، تخلیق کا جو خالق ہے اس کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ تو عورت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ سب نے فرمایا کہ دنیا میں اگر جنت ہے تو وہ ایک بہترین عورت ہے، جس کی زندگی میں ایک بہترین عورت ہے تو وہ اس کی زندگی میں جنت ہے۔ تو یہ انسٹرکشن تھوڑی تھوڑی ہمارے اوپر جو لاگو کی گئی ہے اسلام میں، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو وہ عورت کی عصمت، اس کی عفت، اس کی عظمت سے کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ جی چلیے اور بھی بات کریں گے، اپنی یہ بات چیت جاری رکھیں گے آگے صبا کے ساتھ، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ 2 کالر جڑ گئے ہیں، پہلے ان کے سوال لے لیتے ہیں۔ ایک ہے کرناٹک سے نور جہاں۔ ہلو ہلو، جی بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں، آپ جو اکوالٹی کی برابری کی حقوق کے برابری کا جو ذکر چل رہا ہے، جی تو میں چاہتی ہوں کہ مرد کو کیوں دو شادیاں دوسری شادی ہونے کا کیوں دیا گیا ہے اسلام میں؟ مرد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ عورت سے صرف ایک شادی ہو سکتی ہے مگر مرد دوسری شادی ہو سکتا ہے، ایک بیوی کی ہوتے ہی۔ جی ٹھیک ہے، ان کے سوال کا جواب ہم دیں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ اور جڑی ہیں، زرینہ۔ ہلو زرینہ، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ بڑا شکریہ۔ ہلو جی زرینہ، جی آواز آ رہی ہے، تو بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ تہجد کی نماز کا بتائے تو اچھا ہے۔ جی تہجد کی نماز کے بارے میں آپ جاننا چاہتی ہیں، ان دونوں ہی کالرز کے سوالوں کے جواب ہم دیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہو گیا ایک چھوٹی سے بریک کا۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہمارے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ فی الحال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، اس کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے خاص اور نئے پروگرام سارا جہاں ہمارا میں۔ صبا، بریک پہ جانے سے پہلے ہمیں ایک کالر نے کال کیا تھا، زرینہ نے، اور انہوں نے جیسے ہم برابری کر رہے تھے، مرد اور عورت کو کتنی برابری کا درجہ دیا ہے اسلام نے، تو اس پہ ان کا سوال تھا کہ پھر جو ہے مرد کو اسلام نے یہ اجازت کیوں دی ہے کہ وہ 2 شادیاں کر سکتا ہے اور عورت ایک ہی کر سکتی ہے؟ جی دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو 4 شادی کی اجازت دی ہے، اس کے نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ قرآن میں جہاں پر 4 شادی کا ذکر ہے، وہیں پہ آگے چل کر یہ بھی ذکر ہے کہ بہتر ہے کہ ایک پر اتفاق کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ برابری کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے جس نے برابری کی، اور اگر کوئی برابری نہیں کر سکتا تو وہ 2 بیوی نہیں رکھ سکتا۔ اب اجازت کیوں دی گئی ہے؟ ہمارے استاذ محترم ہیں، وہ اکثر کہا کرتے تھے کلاس میں، جب بھی اس مسئلے میں بات اٹھتی تھی تو کہتے تھے کہ ایک تالا کئی چابیوں سے کھل جائے تو وہ تالا خوش نصیب ہے یا بد نصیب، اور ایک چابی کئی تالے کھول دے تو کون سی چیز میں بہتر ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو ایک چابی کئی تالے کھول دے گی وہ چابی لکی ہوگی، لیکن اگر ایک تالا کئی چابیوں سے کھل جائے گا تو وہ تالا محفوظ نہیں کر سکے گا کسی بھی چیز کو۔ اسلام نسل کے بارے میں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ نسب، اس کے بارے میں بہت محتاط ہے، یہاں تک کہ اسلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ اگر آپ کسی بچے کو گود میں لیتے ہیں تو اس کو اپنا نام دے دیں، اس کے ماں باپ کا نام آپ نہیں چھین سکتے، آپ کو یہ بات کرنی ہوگی کہ یہ اس کی ماں وہ ہے یا اس کا باپ فلاں ہے، آپ اس کے منہ بیلی ماں یا منہ بولی بیٹے وغیرہ ہیں، تو اس کی بہت زیادہ احتیاط رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر تصور کرے کہ ایک عورت کے 4-5 شوہر ہوں، اس کے جو بچہ ہوگا اس کا باپ کون ہوگا، اس کا تعین کرنا کتنا مشکل ہوگا، لیکن ایک مرد ہوگا اگر تو اس کا پتہ ہوگا۔ یہ تو دینی طریقہ ہو گیا، لیکن سائنٹیفکلی طور پہ بھی یہ چیز ثابت کی گئی ہے۔ میں چونکہ اس فیلڈ کی نہیں ہوتی، نام مجھے یاد نہیں ہے جو اس میں بتائے گئے تھے، میں نے یہ ریسرچ پیپر پڑھا تھا، لیکن اس میں بھی یہ بات طے تھی کہ اگر ایک عورت ملٹیپل سیکس کرتی ہے تو اس کے اندر بیماری کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، اور ایک مرد کے اندر اس چیز کے چانسز کم ہوتے ہیں۔
اس وجہ, اور یہ تو سائنٹیفک فیکٹ بتا دیا گیا ہے, لیکن پھر بھی سوچیں کہ معاشرے میں کتنی بڑی بدکاری اور غلط فہمیاں پھیلیں گی کہ اگر ایک عورت 2-3 مردوں کو رکھے اپنے ساتھ میں تو یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہوگا. ایک بچے کے باپ کا تعین ہی نہیں ہو پائے گا. جی جی جی. اور دوسرا سوال ہم سے کیا تھا کرناٹک سے نور جہاں نے, یہ جاننا چاہتی تھی تہجد کی نماز کے بارے میں. جی ہاں, قرآن میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر جو نازل ہوئی ہے یہ تہجد ہی سے ریلیٹڈ ہے. آپ سے اور اس وقت کے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ تم رات کے آخری پہر میں اٹھو اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو. تو جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتا ہے اور وہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مانگے, ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا جو مغفرت چاہے. تو وہ وقت جو ہوتا ہے بہت ہی بابرکت اور بہت ہی رحم و کرم والا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پورے جوش میں ہوتی ہے, اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ اسے قبول کرتا ہے اور ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. تو تہجد کا ضرور اہتمام کریں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم 2 بجے رات سے ہی اٹھ جائیں اور اپنی نیند وہ کریں, لیکن بس اذان ہونے سے آدھا پونا گھنٹے بھی پہلے ہم اٹھ جائیں تو اس وقت سے اچھا خاصا 10-12 رکعت پڑھ لیں. اب کتنا پڑھیں یہ بھی تعین نہیں ہے کہ ہم کتنا پڑھیں, نفل کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حدیث میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نفل نماز رات میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی, 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی. تو 8 رکعت آپ پڑھ لیں. اور عبادت چونکہ عبادت ہے تو عبادت کرنے میں کیسا وہ آپ 10 بھی پڑھ لیں 12 بھی پڑھ لیں, آپ کے وقت کے اعتبار سے کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے. اور خاص طور سے تہجد کے وقت پہ خاص طور سے تہجد کے وقت پہ ہم یہ ہونا چاہیے کہ ہم صلاۃ توبہ ضرور پڑھیں, کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جو ہم سے مغفرت چاہے, ہے کوئی دنیا چاہنے والا جو ہم سے چاہے, اور اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی. تو اس وقت خاص طور سے صلاۃ توبہ پڑھیں, اور نفل بھی پڑھیں اور صلاۃ توبہ پڑھیں اور اللہ سے مغفرت کی دعا پڑھیں. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو صلاۃ حاجت بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن 8 رکعت ہی ہے, آپ سب پوری زندگی 8 ہی رکعت نماز پڑھیں. جی صبا, اتنی ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں ایجوکیشن کو لے کر کے, اسلام نے کس طرح کا درجہ عورت کو دیا ہے, لیکن اگر ہم عورت کے مقام کی بات کریں تو معاشرے نے کس طرح کا مقام عورت کو دیا ہے؟ دیکھیے, اگر آج ہم ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھیں جو آج کے دور میں ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں, تو ان کی ترقی میں اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کا حصہ برابر کا ہے, عورتیں پیچھے نہیں ہیں. اور جتنی بھی ملک ترقی یافتہ ہے ان سب میں عورتیں کیا کہتے ہیں کاندھا بکاندھا ملا کر اور آگے بڑھ رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں, وہ ملک ترقی پا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا تعلیم حاصل کرنا ملک کو پیچھے لے کر نہیں جائے گا, وہ آگے ہی بڑھے گا. اور ایک پڑھی لکھی عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے بنسبت جاہل عورت کے. ایک پڑھی لکھی عورت اپنے بچوں کے اندر بہترین تربیت اور بہترین سلیقہ سکھانے کا شعور رکھتی ہے, لیکن ایک جاہل عورت نہیں رکھ سکتی. میرے تو سامنے بہت ساری ایسی مثالیں بھی ہیں میرے گھر کے آس پاس بھی, اور بہت سارے توہمات میں وہ خود بھی پڑھی ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنے بچوں کو بھی ڈال دیتی ہیں. تعلیم یافتہ ہونا ہمارے ملک میں دیکھیں, اگر ہمارا ملک کہیں نہ کہیں پیچھے ہے تو وہ جو عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے سے پیچھے کرتا ہے. جب ہم بی ایڈ میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ جو پوری اس کی لسٹ بنائی گئی کہ کتنے پرسنٹیج ہمارے ہندوستان میں لوگ پڑھے لکھے ہیں, تو آج بھی مسلم کا جو ریشیو تھا وہ بہت ہی کم تھا, اور اس میں بھی لڑکیوں کا ریشیو بالکل 0 ہو رہا تھا. اچھا, تو ابھی بھی ہم اپنے ملک کو جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ترقی یافتہ ہو رہا, آگے بڑھ رہا ہے اتنے کم پرسنٹیج پر. اگر وہ پرسنٹیج 100% نہیں تو اگر 50% بھی پہنچے تو ہمارے ملک کی حالت کچھ اور ہوگی, یہ چیز تو طے ہے. جی, آپ کیا کہیں گے اس پہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عورتوں کو معاشرتی طور پر اسلام نے کیا حق کیا مقام حاصل؟ جی ہاں, دیکھیے پہلے کیا تھا کہ عورتوں کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا, ایک زمانہ یہ رہا, اور ایک زمانہ یہ رہا کہ عورتوں کو ہر فیلڈ میں چھوڑ دیا گیا, تو اس سے اس کی نسوانیت مجروح ہو گئی, وہ کام تو کرنے لگی, دوسروں کو ترقی یافتہ تو بنا دی اور ترقی کر گئے, لیکن وہ خود بھول گئیں کہ وہ ایک عورت ہے, اس کی اپنی نسوانیت مجروح ہو گئی. سمجھ گیا؟ تو اسلام نے معاشرتی طور پر بھی, پھر وہی میں کہوں گی کہ اسلام ایک متوسط مذہب ہے, وہ افراط اور تفرید سے کام نہیں لیتا ہے. اس نے نہ عورت کو حقارت سمجھ کر کے چھوڑ دیا اور نہ ہی اتنا سر پہ چڑھا لیا کہ وہ یہ بھول جائے کہ وہ ایک عورت ہے اور اس کے فرائض کیا ہے, دونوں کام نہیں کیا ہے. تو معاشرتی طور پر اسلام نے عورت کو ایک متوسط اور معتدل مقام دیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کو بھی مشورہ میں شامل کیا جائے,
کسی بھی کوئی بھی اگر رائے مشورہ ہو رہی تو اس طور پر کیا جائے. اسی طریقے سے یہ کہا گیا، آپ سے نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں وہ مجھے محبوب ہے، خوشبو مجھے محبوب ہے، اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. تو اس طرح عورتوں کی عزت بخشی گئی معاشرتی طور پر، ہر فیلڈ میں اس کو جوڑا گیا، عورت کو ہر فیلڈ میں جوڑا گیا اسلام میں. اسے تعلیمی طور پر بھی، جب ہم تعلیم یافتہ ہوں گے تبھی تو معاشرہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل ہوگا. معاشرتی طور پر اس طرح جوڑا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنی بہترین شاہکار یعنی اشرف المخلوقات، انسان کی افشائش کا یعنی انسان کی پرورش کی ذمہ داری دی عورت کو. یعنی پرورش کی ذمہ داری دے کر گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بلانک پیپر عورت کے حوالے کر دیا ہے کہ تم اس بلانک پیپر پہ جو چاہو لکھ ڈالو. مطلب اس دنیا کی جو تقدیر ہے وہ تمہارے ہاتھ میں چھوڑ دی گئی ہے. کیونکہ نسل جب اچھی ہوگی، جب ہم پروان چڑھائیں گے اس کو اچھی طرح، تو معاشرہ اچھا ہوگا. جب معاشرہ اچھا ہوگا تو شہر اچھا ہوگا، اور جب شہر اچھا ہوگا تو دنیا اچھی ہوگی. تو اس طرح معاشرے میں عورت کو اس طرح مقام دیا گیا کہ اسے پرورش کی ذمہ داری دی گئی اور بچوں کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری دی گئی. اور یہی نہیں بلکہ عورت کی بیزاری کو دنیا کو اچھا بنانے کا ذریعہ نہیں مانا گیا. دیکھیں آپ دیکھ لیجئے دنیا میں آپ دوڑائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود بہت یہ بنتے ہیں کہ میں بہت میتھولوجی ہوں اور بہت مذہبی ہوں، لیکن وہ عورت سے بیزار ہیں. تو ان کی جو تھاؤٹ ہوتی ہے، ان کی جو سوچ ہوتی ہے، ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے، ان کی نسل پیچھے نہیں چلتی ہے. لیکن جب ایک عورت سے وہ شادی کرتا ہے تو اس کی جو سوچ ہے، اس کی جو عادتیں وہ اس کے نسلوں میں پروان چڑھتی ہے. اور اس جیسا نیک بندہ جو اس وقت نیک ہے، جو شادی نہیں کیا اور مر گیا، تو اس جیسا نیک بندہ آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، آگے اس کی نسل نہیں چل پاتی ہے اور ایسا دوسرا نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ایک عورت سے وہ شادی کرتا ہے، معاشرہ بناتا ہے، معاشرے میں عورت کو اپنے ساتھ شامل کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی نسل بنتی ہے. تو وہ جو بندہ ہے جس کی تھاؤٹ اور جس کی سوچ سے دنیا چل رہی ہے، دنیا کو وہ چلانا چاہ رہا ہے اور اپنی ایک اچھی سوچ وہ آگے بڑھا رہا ہے، تو وہ اس کی نسلوں میں بھی پروان چڑھے گی اور آگے بھی امید ہے کہ اس طرح کے بچے پیدا ہوں گے. تو اس طرح معاشرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایک وہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 9 بیویاں تھیں اور 2 باندیاں تھیں. تو آپ سب معاشرتی طور پر عورتوں سے اتنے کلوز تھے، جبکہ وہ دنیا کے سب سے اچھے شخص تھے. دنیا سے کیا، آسمان و زمین میں کوئی ان کے جیسا تھا نہیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے اتنی شادیاں کی، اور شادیوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر رنگ نسل کی عورتیں تھیں، ہر عمر کی عورتیں تھیں، ہر تہذیب کی عورت تھی، ہر کلچر کی عورتیں تھی. افریقہ سے آئی بھی تھی، اس میں باندیاں بھی تھی. تو معاشرتی طور پر جب تک عورت کو ہم نہیں جوڑیں گے، جب تک معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. عورت کو اس دن معطل سمجھ کر ایک کونے میں ڈال دینے سے اور معاشرے میں اسے شامل نہ کرنے سے معاشرہ اپاہج ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرد کی بربادی کو فرد کی بربادی کہی جاتی ہے. اور اگر کوئی مرد بگڑ گیا تو وہ صرف اسی کی وہ صرف خود بگڑا ہے، لیکن اگر ایک عورت برباد ہوئی تو اس نے پوری نسل برباد کر دی، پوری نسل کو برباد کر دیا. یہ تو عورت اور مرد کے تہذیب یافتہ ہونے میں فرق بتایا گیا ہے کہ وہ اگر غیر تہذیب یافتہ ہے تو پوری نسل برباد ہوگی. بیسیکلی اگر ہم غور کریں تو معاشرہ تشکیل عورت کرتی ہے. بالکل، معاشرے کی ذمہ داری عورت پر، کیونکہ وہی بچہ پیدا کرتی. میں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات، جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین شاہکار ہے، تخلیق کا شاہکار ہے، جس کے ساتھ پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بلانک پیپر آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ آپ اس پہ جو چاہے لکھیں، اس دنیا کی اگلی تقدیر تمہارے ہاتھ میں ہے. تو اس سے بڑا معاشرے میں اور مقام کیا ہو سکتا ہے ایک عورت کا. جی، ایک کالر ہمارے ساتھ جڑی ہیں، تسلیم بیگم. ہلو ہلو ہلو. جی جی، وعلیکم السلام. بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، صلاۃ التوبہ کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی، طریقہ بتائیے. جی، صلاۃ التوبہ کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں. دیکھیے، صلاۃ التوبہ بھی نفل نماز کی طرح ہی پڑھی جاتی ہے، بس چونکہ خشوع خضوع کی بہت ضرورت ہوتی ہے، چونکہ آپ اللہ سے اپنی مغفرت مانگنے جا رہے ہیں، اپنی توبہ مانگنے چاہ رہے ہیں، جو ہم نے غلطیاں کی ہے اس غلطیوں کی ہم تلافی چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو جب ہم کسی سے اس کی رضا چاہتے ہیں، ہے نا، اس کی توجہ چاہتے ہیں کہ وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب رب راضی تو سب راضی، پوری دنیا آپ کے قدموں میں، جنت آپ کا، سب کچھ آپ کا. تو جب ہم کسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو کتنی خوش آمدانہ طریقہ اپناتے ہیں. کسی کو، عام پبلک کو بھی اگر ہم راضی، تو ہم تو رب کو راضی کر رہے ہیں. تو ہم 2 رکعت نماز پڑھیں، اس میں جیسے
الحمد شریف پڑھتے ہیں، جیسے ہم سورہ لگاتے ہیں، ویسے پڑھے، تسبیحات بڑھا دیں، آیت کو لمبا کر دیں اور خلوص کو بڑھا دیں، بہت ہی عاجزانہ طور پر اللہ سے، اور سجدے میں جا کر آیت کریمہ کا ورد کرے، پلس یہ کہ جب تشہد میں بیٹھے تب اس وقت دعا پڑھیں اور مغفرت استغفار پڑھیں اور اللہ سے خوب دعا مانگے دل ہی دل میں بھی، اور جتنا اپنا جذبات ہے وہاں انڈیل دیں نماز کی عادت میں، تاکہ اللہ آپ کو بخش دے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے. جی، وہیں اگر ہم عورتوں کے سوشل رائٹس کی بات کریں کہ کیا حقوق انہیں حاصل ہیں تو وہ کیا ہیں؟ سوشل رائٹ، دیکھیے اسلام نے تو ہم نے کیا بتایا کہ ہر فیلڈ میں رائٹ دیا ہے اسلام نے، ہر فیلڈ میں، کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں عورت کو حقوق حاصل نہیں ہے، رائٹس حاصل نہیں ہیں. کچھ فرائض بھی، اور عورتوں پہ فرائض کم ہے، یہ ہم بتا دیں، مردوں کے بنسبت عورتوں پہ فرائض مطلب ذمہ داریاں کم ہیں، لیکن حقوق زیادہ ہیں عورتوں کے، حقوق زیادہ ہیں عورتوں کے. ہمیں اپنے ہی حقوق نہیں پتا، ہم عورت ضرور ہے لیکن ہمیں اپنے ہی حقوق نہیں پتا، سمجھ گیا؟ ہم دوسری چیزیں مانگتے ہیں جو ہمارا ہے نہیں، جو ہمارا رائٹ ہے وہ ہم مانگتے ہی نہیں، وہ اس پہ ہم چلتے ہی نہیں. جب ہمیں معلوم ہوگا تبھی ہم وہ طور مانگ پر بھی پائیں گے. جب ہم اس میں آتے ہیں، سماجک طور پر آتے ہیں، تو اس میں بھی ہمارا بہت بڑا، جیسے کہ سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جو معاشرہ ہے، جو بچے ہیں، وہی تو آگے جا کے بنے گا، وہی تو سوشل نیٹ ورک ہوگا، اور تو اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دے دی. دوسرے یہ کہ تعلیم کی ذمہ داری عورت کے ہاتھ میں دی ہے. آپ سب کے زمانے میں صحابیات جو تھی، امہات المومنات جو تھی، وہ لوگوں کو تعلیم دیا کرتی تھی. تو اس طرح ہم خدمت کر سکتے ہیں سماج کی، اس طرح ہم خدمت کر سکتے ہیں تعلیم دے کر، اچھی بات بتا کر. اسی طریقے سے اور ہمارے خدمت کے لائن میں جب ہم آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کو بس گھر کے اندر ہے. جب جنگ ہوا کرتا تھا تو عورتیں ساتھ جایا کرتی تھی. اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو عورتیں ساتھ جایا کرتی تھی. اب یہ نہیں ہے کہ وہ فرنٹ پہ جا کے تلوار بازی کرتی تھی، وہ نہیں کرتی تھی، لیکن انہیں تلوار بازی آتی تھی، باضابطہ انہیں آتی تھی. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جاہل تھی، انہیں آتی تھی. لیکن وہ کیا کرتی تھی، جو ان کے صنف کو، جو ان کے صنف نازک کو، جو ان کے نیچر کو سوٹ کرتا ہے، وہ زخمیوں کا علاج کرتی تھی، یعنی وہ ایک ڈاکٹر تھی. زخمیوں کی دیکھ ریکھ کرتی تھی، یعنی وہ ایک نرس تھی. سمجھ گیا؟ زخمیوں کو شبنم جی، ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہے، اسی لیے میں چلتے چلتے چاہوں گی کہ صبا بتائیں، صبا کیا کہنا چاہتی ہیں اس پہ کہ جو عورتوں کے سوشل رائٹس ہیں ان کے بارے میں بتائیں. سوشل رائٹس اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کو ہر میدان میں حق دیا ہے. گھر میں ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے، ان کو مشورے میں شامل کیا گیا ہے، ہر چیز میں شامل کیا گیا ہے. اور طلاق کا مدعا بہت زیادہ ہمارے ملک میں اٹھتا ہے، جہاں مردوں کو طلاق دینے کا حق ہے، وہیں اگر عورت کو شوہر پسند نہیں تو اسے خلا لینے کا بھی حق ہے. یہ ایک بہت بڑا رائٹ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اکثر مرد نے طلاق دیا اور بس بات ختم ہو گئی، اس میں عورت کی مرضی شامل نہیں ہوئی. ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہاں جو مرد دیتے ہیں، احمقانہ حرکت کرتے ہیں، کچھ ایسے مرد بھی ہوتے ہیں، تو اس کا خمیازہ وہ بعد میں ضرور بھگت لیتے ہیں. لیکن اگر جہاں پہ مرد کو طلاق کا حکم حاصل ہے، جہاں حق حاصل ہے، وہیں پہ عورت کو خلا کا حق بھی حاصل ہے. اگر اسے مرد پسند نہیں، وہ خلا لے سکتی ہے بے شک، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ہاں، اس چیز کو مایوس سمجھاتا ہے کہ ایک یعنی کہ سوشل رائٹس تو عورتوں کو ملے ہیں، بس یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ہمیں اس کی باریکیاں پتہ ہونی چاہیے، جانکاری ہونی چاہیے. وقت تھوڑا سا کم ہے. آپ دونوں یہاں پر آئے، اتنی تمام باتیں آپ نے بتائی، ہمارے کالرز کے سوالوں کے جواب دیے. آپ دونوں کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. امید ہے ناظرین آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. آداب.